अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन करम, प्रोग्राम आप देख रहे हैं वारफाना अल्लाह का ज़िक्रक, और हम आज के प्रोग्राम में हम जिक्र कर रहे हैं हज़रत मुज़फ़्फ़र वारसी रहमतुल्लाहि ताला अलैह का। नाज़रीन करम, हज़रत मुज़फ़्फ़र वारसी रहमतुल्लाहि ताला अलैह का अपना एक जुदागाना शेरी असलूब है जो आपको दीगर शोरा से मुमताज़ करता है। इल्म सुखन अपनी हर शक्ल, हर सिंफ में आपका ओढ़ना बिछोना बल्कि आपके वजूद का हिस्सा है। इसके अलावा मुज़फ़्फ़र वारसी मौजूदा सदी की चंद गिनी चुनी आवाज़ों में से एक और अहद हाजिर में पाकिस्तान के नुमायाँ तरीन शायर और नात ख्वां हैं, और उर्दू के अहद साज शायरों की एक गैर जानिबदारी से अगर एक फ़हरिस्त तैयार की जाती है तो मुज़फ़्फ़र वारसी का नाम इससे छुप नहीं सकता। सितारा क्या कहेंगी इस हवाले से? जी सलमा, इसमें उनकी जितनी भी असनाफ़ हैं, जो उनका मखसूस लबो लहजा अंदाज़ और तरन्नुम रहा है, और उनकी उसी के बायस उन्होंने बहुत ज़्यादा शोहरत भी पाई, क्योंकि अपना कलाम उन्होंने ख़ुद भी पढ़ा, तरन्नुम के साथ पढ़ा, तहतुल लफ्ज़ भी पढ़ा, तरन्नुम के साथ जो उन्होंने जितने भी कलाम पढ़े, अच्छा, बहुत सादा और उनकी पहचान भी वही बना। हाँ बिल्कुल, और देखें वो तर्जें कितनी सादा थी, लेकिन फिर भी सादा होने के बावजूद भी उसके अंदर कितनी गहराई, कितनी जाज़बियत और कितना उसके अंदर एक रचाव था उन तर्जों के अंदर। बिल्कुल। अच्छा, उसमें जो सबसे ज़्यादा जो मोस्टली जिसको बहुत शोहरत जो ज़्यादा मिली है वो मेरा पैगंबर अज़ीम तर है, और उनकी वो पहचान भी बना, और हम अक्सर टेलीविज़न पे जब भी ऑन करते तो उनका ये कलाम चल रहा होता था। और इसके अलावा जो है उनकी जो अदबी खिदमात हैं, जिनमें उनकी बहुत सारी स्नाफ तो हैं, लेकिन जो शोहरा आफाक उनकी जो किताबें रही हैं, मैं उनका हवाला देना चाहूँगी कि अलहम्द जो है वो उनका हमदिया मजमुआ, फिर उसके बाद ला शरीक उनका हमदिया कलाम था, और काबा इश्क नातिया कलाम था, और नूर अज़ल भी नातिया कलाम था, जिनको बहुत ज़्यादा शोहरत बहुत पज़ीराई मिली। बाबे हरम उनका नातिया मजमुआ था। दिल से दरे नबी तक उनका नातिया, दिल से दरे नबी तक। नाम कितना खूबसूरत है, नाम कितना खूबसूरत, इसके अशार भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत हैं। सुबह ताज, उम्मी लकब, और ये नातिया कलाम थे उनके सारे। और उसमें सबसे मज़े की बात ये है कि उन्होंने आप बीती भी लिखी, जिसका नाम है गए दिनों के चिराग। तो ये एक लंबी फहरिस्त जो है उसकी तैयार होती है जब हम उनकी अदबी खिदमात की तरफ नज़र दौड़ाते हैं। यकीनन मैं देख रही हूँ और ऑब्ज़र्व कर रही हूँ कि आपके पास भी मुज़फ़्फ़र वारसी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के हवाले से काफ़ी मालूमात हैं, और लगता है कि जैसे आपको भी उनसे ख़ास उनसियत और मोहब्बत थी उनके शेरी कलामों और नातिया कलामों के हवाले से। जी बिल्कुल सलमा, क्योंकि मैंने इनकी जब भी कोई नात पढ़ी है मुझे बहुत सुरूर मिला, और इनकी नातों का जो मतलब हैं, इनकी नातों के बहुत सलीस हैं, मतलब जिनको समझना आम फहम भी है, बहुत आसान है। और देखिए छोटे छोटे बच्चे भी कितना झूम कर पढ़ते हैं, तू कुजा मन कुजा। तो क्या ही खूब हो अगर हम इस कलाम को पेश करें। तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा। तू अमीरे हरम मैं फकीरे अजम, तू अमीरे हरम मैं फकीरे अजम, तेरे गुण और ये लब मैं तलब ही तलब, तेरे गुण और ये लब मैं तलब ही तलब। तू अता ही अता, तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा। तू हकीकत है मैं सिर्फ एहसास हूँ, तू समंदर में भटकी हुई प्यास हूँ। मेरा घर खाक पर और तेरी राह गुज़र, मेरा घर खाक पर और तेरी राह गुज़र, सिदरतुल मुंतहा, तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा, तू
کجا من کجا تو کجا من کجا الہام ہے جامع تیرا قرآن امامہ ہے تیرا ممبر تیرا عرش بری ممبر تیرا عرش بری یا رحمت للعالمین تو کجا من کجا تو کجا من کجا تو کجا من کجا تو کجا من کجا تو ہے حرام انوار باندھے ہوئے میں درودوں کی دستار باندھے ہوئے کعبہ عشق تو میں تیرے چار سو کعبہ عشق تو میں تیرے چار سو تو اثر میں دعا تو کجا من کجا تو کجا من کجا تو کجا من کجا تو کجا من کجا خیر البشر رتبہ تیرا خیر البشر رتبہ تیرا آواز حق خطبہ تیرا آواز حق خطبہ تیرا آفاق تیرے سامعی آفاق تیرے سامعی سائس جبریل امی سائس جبریل امی یا رحمت للعالمین تو کجا من کجا تو کجا من کجا تو کجا من کجا تو کجا من کجا جزاک اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ بہت خوبصورت حاضری اور بہت ایک اچھا کولیبریشن ہم تینوں ثنا خوانوں کا اللہ کریم حضرت مظفر وارثی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو غریق رحمت کرے کتنے خوبصورت کلام انہوں نے لکھے جس کو ہم نے اتنا محظوظ ہو کر اور اتنے خوبصورت انداز میں دل کی گہرائیوں کے ساتھ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا. ناظرین کرام اور ایک بہت خوبصورت کلام ان کا ایک ایسا کلام کہ جو ان کے دل کے بہت قریب تھا انہیں بہت زیادہ پسند تھا یہ کلام اور ایک تقریب تھی انہیں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے ان کی پذیرائی کے لیے ان کی عمر کے آخری حصے میں ایک تقریب کا اہتمام کیا گیا اور اس وقت آپ بہت زیادہ علیل تھے بہت بیمار تھے ان دنوں میں بہت پاکستان کے تقریباً تمام جو مقبول نعت گو شعراء ہیں جو نعت خوان ہیں ان کو بلایا گیا اس تقریب کے اندر اور آپ بمشکل اس تقریب میں چل کر تشریف لاتے ہیں اور پھر آپ کا یہی کلام جو کہ میں اس وقت پیش کرنے کی جسارت چاہوں گی وہ کلام جب پیش کیا جاتا ہے تو آپ کے اوپر ایک عجیب سی کیفیت طاری ہو جاتی ہے اور زارو قطار آپ رونے لگتے ہیں اور آپ کی جو جسے کہتے ہیں آپ کی کنڈیشن جو تھی وہ اس وقت بہت نازک تھی اور دو افراد ایسے تھے کہ جو اب مسلسل آپ کے کندھوں کو اور آپ کے بازوؤں کو تھامے ہوئے تھے کیونکہ وہ علیل بھی تھے بیمار بھی تھے اس وقت تو وہ نہیں چاہتے تھے کہ مزید اس رونے کی وجہ سے ان کی جو کیفیت ہے وہ بگڑ جائے. تو وہی کلام جو ان کے دل کے بہت قریب تھا ان کو ہدیہ کرتے ہوئے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ان کی جانب سے اپنی جانب سے اور تمام امت مسلمہ کی جانب سے پیش کرنے جا رہی ہوں. سماعت فرمائیے گا. ایک بے نام کو اعزاز نسب مل جائے کاش مداح پیمبر کا لقب
لقب مل جائے، ایک بے نام کو آدمی کو وہاں کیا کچھ نہیں ملتا ہوگا، آدمی کو وہاں کیا کچھ نہیں ملتا ہوگا، سنگریزوں کو جہاں جنبش لب مل جائے، سنگریزوں کو جہاں جنبش لب مل جائے۔ اور بڑا ہی خوبصورت شعر، کس زمان سے میں تیری ایک جھلک بھی مانگوں، کس زبان سے تیری ایک جھلک بھی مانگوں، طلب حسن تو ہے حسن طلب مل جائے، طلب حسن تو ہے حسن طلب مل جائے، کاش مداح پیمبر کا لقب مل جائے۔ ایسا کلام کہ کاش مداح پیغمبر کا لقب مل جائے، اتنا کچھ لکھنے کے بعد بھی، اور جس طرح کی کیفیت تھی اس کلام کے دوران ان کی، اس کے بعد بھی یہ کہنا کہ کاش مداح پیغمبر کا لقب مل جائے، تو یقیناً اتباع رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف اشارہ ہے یہ کہ صرف مداح پیغمبر کا لقب یہ نہیں ہوتا کہ ہم نعت شریف پڑھ لیں، نعت شریف لکھ لیں اور محفل میں پذیرائی حاصل کر لیں۔ یقیناً اس کا مقصد اور مطلب یہی ہے کہ ہمارا رواں رواں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مدح سرائی کی نمائندگی کر رہا ہو، پتہ چل رہا ہو کہ ہم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کی اتباع کر رہے ہیں، اس کا پرچار کر رہے ہیں۔ ہم جب کسی مسند پر براجمان ہوتے ہیں تو یقیناً ہم لوگوں کے لیے ایک تقلید کا ایک ذریعہ ہوتے ہیں، جو لوگ ہمیں دیکھتے ہیں وہ ہمیں فالو بھی کرتے ہیں، وہ ہمارے جیسے بننا بھی چاہتے ہیں۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح سرائی کی بہت بڑی دولت ہے، اور یہ اتنی بڑی دولت ہے کہ اس کا حق پوری زندگی ہم ادا نہیں کر سکتے۔ تو یقیناً پہلے ہمیں اپنی اصلاح کی ضرورت ہوتی ہے، اور حضرت مظفر وارثی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بڑی خوبصورتی سے اس کلام میں یہ بات لکھی اور ثابت بھی کی۔ تو اللہ کریم ہمیں ایسا بنا دے جیسا وہ اور اس کا نبی ہمیں دیکھنا چاہتا ہے۔ اور آپ میری بہنیں میرے پروگرام میں تشریف لائی ہیں، میں چاہتی ہوں کہ آپ کی موجودگی کو زیادہ سے زیادہ میں یوٹیلائز کر سکوں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے۔ تو اس وقت ستارہ آپ سے میں ملتمس ہوں کہ حضرت مظفر وارثی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک کلام ہماری سماعتوں کی نظر کریں۔ جی سلمہ، یہ بھی میری بہت پسندیدہ نعت ہے، اور میں چاہتی ہوں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ہدیہ تحفتاً پیش کروں۔ مر کے اپنی ہی اداؤں پہ امر ہو جاؤں،
مر کے اپنی ہی اداؤں پہ امر ہو جاؤں، ان کی دہلیز کے قابل میں اگر ہو جاؤں، ان کی دہلیز کے قابل میں اگر ہو جاؤں، مر کے اپنی ہی ان کی راہوں پہ مجھے اتنا چلانا یا رب، ان کی راہوں پہ مجھے اتنا چلانا یا رب، سفر کرتے ہوئے میں گرد سفر ہو جاؤں، سفر کرتے ہوئے میں گرد سفر ہو جاؤں، ان کی دہلیز کے قابل میں اگر ہو جاؤں۔ زندگی نے تو سمندر میں مجھے پھینک دیا، زندگی نے تو سمندر میں مجھے پھینک دیا، اپنی مٹھی میں وہ لے لے تو گوہر ہو جاؤں، اپنی مٹھی میں وہ لے لے تو گوہر ہو جاؤں، ان کی دہلیز کے قابل میں اگر ہو جاؤں، ان کی دہلیز کے۔ سبحان اللہ، بہت خوبصورت کلام ستارہ، بہت عمدگی کے ساتھ آپ نے پیش کیا۔ اچھا، مجھے یاد آیا چونکہ آج پروگرام بھی مظفر وارسی کے حوالے سے تھا، اور جو ہمارے پروگرام کا جو پرومو چل رہا ہے ورفعنا لک ذکرک، وہ بھی مظفر وارسی کا ہی تحریر کردہ ہے۔ یقیناً بہت اچھی یاد دہانی آپ نے کروائی۔ جو ہمارے پروگرام کا جو ٹائٹل چل رہا ہے ورفعنا لک ذکرک، جو کلام ہے جو جس کی ابتدائیہ جو ہے وہ میری آواز میں ہے، وہ بھی مظفر وارسی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ہی لکھا ہوا ہے۔ اور اس کی جب میں طرز ترتیب دے رہی تھی تو اس کلام کے شایان شان میرے ذہن میں کوئی طرز بھی نہیں آ رہی تھی، یعنی بہت ساری اس طرح کی طرزیں تھیں جو بہت آسان بھی تھیں، بہت عام بھی تھیں، لیکن میں چاہ رہی تھی کہ کوئی ایسی منفرد طرز ہو جو اس کلام کے اوپر میں لگاؤں، لیکن اپنی ایک ناقص کوشش میں نے کی ہے، لیکن یقیناً وہ حق تو نہیں ادا ہو سکا۔ یقیناً کسر نفسی سے کام لے رہی ہیں، بہت عمدگی سے آپ نے پریزنٹیشن دی۔ بس وہ بات وہی ہے کہ جب آپ کے اوپر آمد ہوتی ہے کسی چیز کی، ایک دم سے میرے ذہن میں نے حالانکہ بہت سوچ بچار اس کی طرز کے اوپر کی تھی، لیکن جب طرز بنی ہے تو ودن سیکنڈز بنی ہے۔ ماشاءاللہ۔ تو بس اللہ پاک قبول کرے اپنی بارگاہ میں، اور پروگرام کا وقت کیونکہ اس وقت اختتام کو پہنچتا ہے، اور میں بہت شکر گزار ہوں آپ دونوں بہنوں کی کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا، اس پروگرام میں آپ آئیں اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے پیش کی۔ اللہ کریم آپ کی اس کوشش کو، اس کاوش کو، اور یہ جو ایک کار خیر آپ نے کیا اور اس میں اپنا حصہ ڈالا، اسے اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے۔ آمین۔ اچھا، اس میں سلمہ میں آپ کا بھی بہت زیادہ شکریہ ادا کرنا چاہوں گی، اور آپ کے چینل کا، آپ کے تمام پینل کا۔ ہماری کوشش رہتی ہے کہ ہم مختلف شہروں سے لوگوں کو بلوائیں اور ان کی یہاں پر اپنے شہروں کی نمائندگی بھی کریں وہ لوگ، اور ان کو بھی موقع ملے اس پلیٹ فارم سے اپنی، جسے کہتے ہیں، اپنی کوالٹیز کو انہینس کرنے کا۔ یہ جو پروگرامز ہیں جتنے بھی آن ایئر آتے ہیں، اس میں جب فیڈ بیک ملتا ہے تو آپ کے چینل کے حوالے سے بہت سارے لوگوں سے اپریسیشن بھی ملی ہے کہ بہت ہی عمدگی سے پروگرامز کو جو ہے وہ ٹیلی کاسٹ کیا جاتا ہے۔
اور میں اور بڑی سمجھتی ہوں خوشی کا باعث بنتی ہے یہ بات کہ ہم آج اسی پلیٹ فارم پہ بیٹھے ہیں, اسی چینل پہ. الحمدللہ. اور اسی طرح ہم میدان حشر میں بھی ایک بہت اچھی جگہ پر اور بہت اچھے پلیٹ فارم پر موجود ہوں گے اسی نعت خوانی کے صدقے. اور یقیناً یہ چینل جو دن دگنی رات چگنی ترقی کر رہا ہے, یہ فیضان ہے حضرت پیر علاء الدین صدیقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا. اللہ ان کو غریق رحمت فرمائے کہ انہوں نے اس چینل کا آغاز کیا اور پھر اب ان کے صاحبزادگان جو ہیں وہ اس کو چلا رہے ہیں. بہرحال آپ لوگوں کی تشریف آوری کا بے حد شکریہ, جزاک اللہ. ناظرین کرام, اس وقت پروگرام وارفانہ لکا ذکرک کا وقت جو ہے وہ اختتام پذیر ہوا, اور یقیناً ہمیشہ کی طرح آج کا پروگرام بھی آپ کے لیے فائدہ مند رہا ہوگا, اور آپ اتنے خوبصورت جو نعتیہ کلام اس پروگرام میں شامل کیے گئے ان کو سن کر آپ محظوظ ہوئے ہوں گے. پروگرام کے متعلق اپنی رائے سے ہمیں ضرور نوازیے گا کہ آپ کی رائے ہمارے لیے بہت قیمتی ہے اور ہمیں انتظار رہتا ہے آپ کی رائے کا. رائے دہی کے لیے آپ کی ٹیلی ویژن اسکرین پر ہمارا ایڈریس آ رہا ہے, اس ایڈریس پہ آپ ہمیں اپنی قیمتی آراء سے نواز سکتے ہیں. اور اس وقت پروگرام وارفانہ لکا ذکرک کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. اگلے پروگرام تک کے لیے اپنی میزبان سلمہ خان کو دیجیے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں قطرہ تو سمندر, میری دنیا تیرے اندر, سگداتا میرا ناتا, نہ ولی ہوں نہ قلندر. تیرے سائے میں کھڑے ہیں, تیرے قدموں میں پڑے ہیں, میرے جیسے تو بڑے ہیں, کوئی تجھ سا نہیں بے شک. وارفانہ لک ذکرک, وارفانہ لک ذکرک.